जब भाई कॉलेज में पढ़ते थे हम तब अपनी ज़मीनों की वसअत में बने घर में रहते थे। अलबत्ता पाशा भाई का ताल्लुक़ अपने गांव से बहुत कम रह गया था, क्योंकि वो शुरू से शहर में तालीम हासिल कर रहे थे। वो अभी कम उम्र थे जब ही वालिद साहब ने इनको शहर भिजवा दिया था। प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक की शहर में तालीमी इदारों में पढ़ते रहे, सिर्फ छुट्टियों में घर आते थे। मेरा ये भाई सबसे ज़्यादा खूबसूरत और दिलेर था। ज़्यादा वक्त शहर में गुजारने की वजह से वो बिल्कुल शहरी बाबू लगता था। जिन दिनों वो मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे थे, वालिद साहब का अपने चचाजाद से ज़मीन के मामले में तनाज़ा हुआ, जिसमें 2 अफराद इनके मारे गए और हमारे भी। कुछ अरसे बाद दोनों तरफ से फ़रीकीन ने मुकदमात तो खारिज करवा दिए, मगर दिलों में रंजिशें बाकी रहीं। यूँ दोनों घरानों के आपस में ताल्लुकात मुनक़ता थे और आना जाना मतरूक था। इस वाक़ये का इल्म पाशा भाई को नहीं था। वो आसपास के लोगों को भी बहुत कम जानते थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में घर आए तो शिकार का प्रोग्राम बनाया और बंदूक लेकर सुबह ही खेतों की तरफ निकल गए। इस बार वो अकेले परिंदों के शिकार को चले गए थे। ये गर्मियों के दिन थे। गंदम की फसल कट चुकी थी, सारे खेत वीरान पड़े थे। शिकार क्या मिलता? शिकार की तलाश में चलते चलते प्यास लगी। करीब ही एक मकान नज़र आया तो इधर चले गए। ये सबाहत खां का मकान था, जो वालिद साहब के वही कज़न थे जिनके साथ तनाज़ा चला था। पाशा भाई बेशक गांव के रस्म व रिवाज से नाबद थे, इनके बड़ों के झगड़ों में कोई दिलचस्पी ना थी। हमारे ख़ानदान का कोई फ़र्द सबाहत खान की ज़मीनों की तरफ नहीं जाता था, मगर भाई आज उसी जानिब जा निकले थे। सामने इनको एक हवेली नज़र आ रही थी। पीछे ट्यूबवेल था, इस पर एक हौज़ बना था जिसमें पानी गिरता था। हौज़ के किनारे एक लड़की पानी में पैर डाले बैठी थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि इसका हुस्न आँखों को चकाचौंध कर देता था। मेरे भाई को इल्म ना था कि ये सबाहत खां की बेटी कुंदन थी। भाई की नज़र इस लड़की पे पड़ी तो पानी ही पीना भूल गए। वो इसे यकटक देखते जा रहे थे, यहाँ तक कि कुंदन की भाई से निगाहें मिली तो वो शर्मा गई। भाई ने इसे सलाम किया तो इसने सवाल किया, क्या तुम साहबजाद के बेटे हो? शहर में पढ़ते हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। पाशा नाम है ना? मैं वही हूँ। अगर तुम वही हो तो हमारी ट्यूबवेल पे क्या करने आए हो? तुम्हारे और हमारे ख़ानदानों का आपस में झगड़ा चल रहा है। मुझे झगड़े से क्या? मैं तो इधर पानी पीने आया हूँ। मुझे प्यास लगी है, लेकिन कोई बर्तन ही नहीं, कैसे पानी पीऊँ? अपने हाथों की ओक बनाकर पी लो। ओक से पानी पीना मुझे नहीं आता, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। ये जवाब सुनकर वो हंसने लगी। फिर अपनी हथेलियों को जोड़कर ओक बना दी और पानी पीकर दिखाया। पाशा ने भी वैसे ही किया, लेकिन ट्यूबवेल से गिरते तेज़ पानी से इसके कपड़े भीग गए, जिस पर कुंदन हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। इसकी ये अदा मेरे भाई के दिल में कब सी गई। यूं पहली मुलाकात में इन दोनों की दोस्ती हो गई। अब मेरे बड़े भाई का ये रोज़ाना का मामूल हो गया और वो छोटी बंदूक कंधे पर लटकाते और सबाहत खां के ट्यूबवेल की तरफ निकल जाते, जहाँ दोपहर को ये दोनों चुपके से मिल लेते। जब मुझे गांव की एक लड़की ने ये बात बताई तो पैरों तले ज़मीन निकलती महसूस होने लगी। इनकी मुलाकातों का इल्म अगर दोनों घरानों में से किसी को हो गया तो इनकी खैर नहीं। दुश्मनी तो अलग बात, दोनों के ख़ानदान इंतहाई कदामत पसंद थे। हमारे यहाँ गाँव में तो लड़कों को भी इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो किसी गैर लड़की की तरफ देखें, लेकिन ये दोनों नाअंदेश अपने अंजाम से बेपरवाह हो गए थे। मेरे भाई की ये हालत थी, इनको घर में एक पल चैन नहीं आता था। गर्मियों में खेत खाली होते और कुंदन का घर भी इनकी ज़मीनों के बीच था, लिहाजा इनको मुलाकात में कुछ मुश्किल पेश नहीं आती थी।
ایک دن میں نے خود بڑے بھائی کو کندن سے کھیتوں میں باتیں کرتے دیکھ لیا۔ چھوٹی بہن ہونے کے باوجود ان کو سمجھایا، بھیا تم اس لڑکی سے بات نہ کیا کرو، وہ ہمارے والد کی دشمن کی بیٹی ہے، آخر آپ کو اس سے کیا میل جوکنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی بولے، چھوٹی تو چپ رہ، تو بڑی عقل مند ہو گئی ہے۔ میں چپ نہیں رہ سکتی بڑے بھیا، جبکہ جانتی ہوں کہ کندن ہمارے گھرانے کی بہو بن کر نہیں آ سکتی۔ اگر دشمنی کی بات نہ ہوتی تب بھی یہ رشتہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ آپ کی منگنی عالیہ سے ہو چکی ہے، وہ ہمارے چچا کی بیٹی ہے، اور یہ پتھر پر لکیر ہے۔ بڑے بھائی نے میری بات سنی، ان کا چہرہ گہری سوچ سے سونک گیا۔ اس بات کا علم کندن کو تھا، پھر بھی وہ اپنے قدم روک نہیں پا رہی۔ اس کے بعد میں نے ایک روز بڑے بھائی کو والدہ سے یہ کہتے سنا، میں عالیہ سے منگنی پر خوش نہیں، کیونکہ یہ منگنی میرے بچپن میں کی گئی تھی۔ والدہ نے جواب دینے کی بجائے کانوں کو ہاتھ لگا لیے، مطلب منگنی توڑنے کا اب سوچنا بھی نہیں، اور کہا کسی کے سامنے آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ بھائی کو غصہ آ رہا تھا اور وہ کہنے لگے، آخر یہ کون سا طریقہ ہے کہ اولاد سے مرضی پوچھے بغیر اس کی مرضی جانے بنا رشتہ طے کیا جائے؟ اب بڑے بھیا چاہتے تھے کہ کسی صورت عالیہ سے منگنی ختم ہو جائے۔ دل میں بغاوت ابھر رہی تھی، ان کا من کرتا تھا کہ سارے خاندان سے ٹکرا جائیں۔ وہ بہت الجھے ہوئے اور پریشان رہنے لگے تھے۔ تبھی ایک روز میں نے ان سے کہا، بڑے بھیا اس طرح پریشان رہنے سے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ میں بڑے بھیا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بات کرتی تھی۔ والد صاحب کا بھی ڈر تھا کہ کہیں ان کے کانوں بھنک نہ پڑ جائے۔ بھیا بھی اس امر کو بخوبی سمجھتے تھے، لہٰذا وہ میری بات سن کر خاموش رہے۔ دیکھتے دیکھتے بھائی بے جان دکھنے لگے، اب بہت مجبوری سے نظر آتے تھے۔ میں جان چکی تھی کہ کندن کو ذہن سے نکالنا ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ ہم وقت اس کے بارے میں سوچتے رہتے۔ چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں، تبھی وہ ایک روز سباہت کی زمینوں کی طرف چلے کندن سے ملنے کے لیے۔ کہا کہ شاید میں تم کو حاصل نہ کر پاؤں، لہٰذا تم میرا انتظار مت کرنا۔ امتحان دینے کے بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرونی ملک چلا جاؤں گا۔ بھائی کی بات سن کر وہ بہت روئی۔ وہ بہت دل گرفت اور اداس تھی۔ بڑے بھائی شہر چلے گئے۔ انہوں نے امتحان دیا اور جب گھر لوٹے تو امی جان سے اس کے بارے میں آخری بار بات کی۔ امی نے ان کو باور کر دیا کہ تم بھول رہے ہو، روایت کے مطابق یہ ممکن نہیں، جہاں دشمنی چل رہی ہو وہاں سے لڑکی کا رشتہ طلب کیا جائے اور خاندان کی لڑکی سے منگنی کو ختم کر دیا جائے، ایسا ہم سب کی تباہی کا باعث ہوگا، لہٰذا دوبارہ یہ بات سوچنا بھی نہیں۔ مایوس ہو کر بڑے بھائی نے سر جھکا لیا اور والدہ کی رقم لے کر شہر چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرونی ملک چلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے بالکل ہی چپ سادہ سات سی لی اور ایک بار والدوں کو فون کر کے دوبارہ بات ہی نہ کی۔ 3 سال تک گھر والوں سے سرسری سی رابطہ رکھا۔ امتحان کے بعد وہ کسی اور جگہ چلے گئے۔ 4 سال تک ان کا کچھ پتہ نہ تھا وہ کہاں گئے، کس حال میں ہیں۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ گھر اور وطن سے دور رہ جا کر وہ ایک نئی دنیا میں چلے جائیں گے تو کندن کو بھول جائیں گے۔ اسی سبب خدا جانے کہاں کی کہاں خاک چھانی اور وطن نہ لوٹے۔ بھائی کو گئے 4 سال تھا جب ایک دن والدہ نے بتایا کہ سبات خان سے ان کی صلح کے لیے بات چیت ہو رہی ہے، جس کے بعد دونوں خاندانوں میں کشیدگی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات خوشی کی تو تھی، کیونکہ ہم سب دعا کر رہے تھے کہ صلح ہو تاکہ آئندہ خون ریزی نہ ہو۔ صلح ہو گئی۔ طے پایا کہ اس کو صلح مضبوط کرنے کے لیے سبات خان کی بیٹی کندن کی شادی میرے چھوٹے بھائی بخت پاشا سے ہوگی۔ بڑے بھائی کی تو نہ جانے کہاں روپوش ہو گئے تھے، تو اب ہم لوگوں کی تمام خوشیاں چھوٹے بھائی سے وابستہ ہو گئی تھیں۔
یوں کندن جس کی خاطر بڑے بھیا کہیں کھو گئے تھے، اس کی شادی بخت پاشا سے ہوئی۔ یہ صلح کی خاطر فیصلہ ہوا تھا اور برادری کی موجودگی میں مردوں میں ہو گیا تھا۔ والدہ اس معاملے میں کچھ نہ کر سکی، شاید یہی تقدیر میں لکھا تھا۔ کندن ہمارے گھر میں بہو بن کر آ گئی اور اب ہمارے گھر ان کی عزت اور میری بھابھی تھی۔ خدا نے ان کی ساری دعائیں سن لی، لیکن جس کی دلہن بننا چاہتی تھی اس کی نہ بن سکی۔ بڑے بھائی اگر رابطے میں ہوتے یا وطن میں موجود ہوتے تب شاید ان کی ہی مراد پوری ہوتی، مگر وہ لاپتہ تھے اور یہ ان کی غلطی تھی۔ کندن پر خدا جانے کیا بےحدی ہو گئی، مگر وہ مجبور تھی۔ اس کے والد ایک سخت مزاج انسان تھے، وہ ان کے سامنے منہ نہیں کھول سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اپنی بھابھی کا دکھ، لیکن میں بھی ایک مجبور لڑکی تھی۔ میرے سینے میں ایک راز دفن تھا۔ اس راز کو کسی کے آگے افشا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہ حوصلہ تھا۔ جبکہ ایک بڑے دشمن سے صلح ہونے کا معاملہ طے ہوتا۔ ماں بھی ایسی سبب کے چپ رہی۔ چھوٹے بھائی کی شادی کے 7 برس بعد بڑے بھیا نے ہم سے رابطہ کیا۔ ہم سب بہت خوش ہو گئے، وہ خیریت سے اور زندہ سلامت ہیں۔ یہ خط انہوں نے سعودی عرب سے لکھا تھا، جہاں وہ عمرے کے ویزے پر گئے تھے۔ گھر والوں نے فوراً رابطہ کر کے اصرار کیا کہ گھر آ جاؤ، تب وہ وطن روانہ ہو گئے۔ دل میں طرح طرح کے خیالات سمائے ہوئے تھے۔ تمام راستہ سوچتے آئے کہ خدا کرے کندن کی شادی نہ ہوئی ہو، اگرچہ یہ ناممکن بات تھی، اور ان کی منگیتر عالیہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھی۔ بھیا نے یہ سوچ لیا تھا کہ اگر کندن کی شادی ہو چکی ہوگی تو وہ ان کے علاقے کی طرف نہ جائیں گے۔ انہی خیالات میں گم کر پہنچ گئے۔ پورا خاندان استقبال کو پرجوش اور بے قرار تھا۔ ہر آنکھ نم سی تھی، میں خود بھی رو رہی تھی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو ان کو مدت بعد دیکھنے کے لیے بہہ رہے تھے۔ جب وہ سب سے گلے مل چکے تو والدہ پاشا کو ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئی، کہا اپنی بھابھی سے صبر و تحمل کے ساتھ ملنا۔ ایسا ہم نے مجبوراً کیا، کیونکہ یہ رشتہ کیے بغیر سبات خان سے دشمنی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پاشا بہت خوشی کے ساتھ اپنی بھابھی کے سواگت کے لیے اس کے کمرے میں والدہ کے ہمراہ گئے، مگر چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کے دل میں موت واقع ہو گئی، جیسے زلزلہ آ کر سبھی کچھ اکھاڑ لے گیا ہو۔ ان کی روح میں دھماکہ ایسا ہوا جس کی آواز صرف میں ہی سن سکتی تھی۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہیں جھول گئے۔ والدہ تھام نہ سکیں تو گر پڑے۔ میں اور امی ان کو کمرے میں لے گئے۔ وہ بستر پر لیٹ گئے اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ امی نے کہا کہ کمرے کا دروازہ بند کر دی جائے، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ یقیناً اپنے آنسو چھپا رہے تھے، جن کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ والدہ کو بھی معلوم تھا کہ ان کے بیٹے پر کون سی قیامت گزری ہے، لہٰذا انہوں نے پاشا بھائی سے کوئی کلام نہیں کیا۔ کندن نے میرے بھائی کو دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ وہ دن بھیا اپنے کمرے میں رہے۔ طبیعت کی خرابی تو ایک بہانہ تھی۔ بالآخر سب گھر والے خیریت دریافت کرنے ان کے کمرے میں گئے۔ اب گھر والوں نے ان کو گھیر لیا۔ سبھی کی زبان پر یہی ایک سوال تھا کہ سچ بتاؤ، گھر سے کیوں گئے اور کس سے ناراض ہو کر گئے تھے؟ یہ ایسا سوال تھا کہ جس کا جواب بھائی کے پاس نہیں تھا۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کی خاطر دنیا کی خاک نہیں چھانی۔ اب تک میں یہی سوچ رہی تھی کہ کاش بڑے بھائی اس طرح گھر چھوڑ کر نہ جاتے تو شاید والدہ کوشش کر کے ان کا رشتہ کندن سے کروا دیتی۔ والدہ کو ان کی خوشی پیاری تھی اور دشمنی سے صلح۔ عالیہ نے منگنی ختم کرنے کا بہانہ بنا سکتی تھی۔ اب گھر میں رہنا پاشا بھائی کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ برسوں بعد گھر لوٹ کر آنا، مگر ماں کی ریاست پھیکی پڑ گئی۔ وہ یہاں مدت بعد آ کر بھی خوشی کا منہ نہ دیکھ سکے۔ بے شک کندن بھابھی بھی ایسے ہی عذاب میں گرفتار تھی، مگر وہ تو صلح کے بدلے آئی تھی۔ وہ عورت تھی جس کو اپنے جذبات چھپانے کی تربیت بچپن سے ملی تھی۔ ماں نے اصرار کیا کہ اب بڑے بیٹے کا گھر بس جانا چاہیے۔ منگیتر کو ابھی تک ان کا انتظار تھا۔
بھلا اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ والد، چچا اور خاص طور پہ چچی بیٹی کے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتے تھے۔ ماں نے پاشا بھائی سے کہا، بیٹا اب تم کس سوچ میں ہو؟ اپنے چچا اور منگیتر پر رحم کرو، اس فرض کو ادا ہونے دو تاکہ ہم تیرا صحرا سجانے کی تیاری کریں۔ بڑے بھیا شادی نہ کرنا چاہتے تھے، وہ تو اب یہاں رہنا ہی نہیں چاہتے تھے، مگر ماں کے آنسوؤں نے مجبور کیا۔ اب آپ کیا جانے دیہاتی ماحول اور دیہات کے باشندے کیسے ہوتے ہیں۔ بہرحال بھیا بولے، ٹھیک ہے ماں، تم اپنی خوشی پوری کرو، میرے سر پر صحرا باندھ لو، لیکن میں یہاں نہیں رہوں گا، مجھے واپس جانا ہے۔ پھر مجھ سے شکایت مت کرنا، بد دعا بھی مت دینا۔ بیٹا کون سی ممتا ہوگی جو اپنے لخت جگر کو بد دعا دے گی؟ تم ایک بار اپنی منگیتر کو دلہن بنا لو، بے شک اس کے بعد جہاں چاہتے ہو چلے جانا، کم از کم وہ کنواری سے بیاہی تو کہلائے گی، تیرا چچا سکون سے تو مر سکے گا۔ میرے بھیا نے والدین کی خوشی کے لیے ان کی مجبور کرنے پر صحرا باندھ لیا، اور عالیہ میری بھابھی بن کر آ گئی۔ کیا بتاؤں کہ وہ اس دن کتنی خوش تھیں جس روز دلہن بنی تھیں۔ اس خوشی سے ان کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا تھا۔ بعض لوگ بڑی مدت تک خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں، مگر یہ خوشیاں عارضی ہوتی ہیں۔ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ان کی خوشی کے پھول کھلتے ہیں اور پھر دل کی کلیاں مرجھا جاتی ہیں۔ ایسے ہی نصیب ہماری عالیہ بھابھی کے تھے۔ ولیمے کے بعد بڑے بھیا نے اپنا بیگ تیار کیا اور کسی کو بھی خدا حافظ کہے بغیر چلے گئے۔ وہ آج تک واپس نہیں لوٹے۔ 30 برس گزر گئے۔ کون جانے ہماری عالیہ بھابھی نے یہ مدت، یہ پہاڑ سے سال کتنی صدیاں سمجھ کر گزارے، جنہیں آج ہم نصیب و جلی کے نام سے جانتے ہیں۔